किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, कड़ियाँ देते हैं और धमकियाँ देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट और ये सबसे बड़ा मेला आज इस वक्त शुरू हो गया है। लंदन में इसका इफ्तिताही तकरीब हो रही है। बकिंघम पैलेस में ये शानदार इफ्तिताही तकरीब है जो कि इस वक्त जारी है। पिछले आधे घंटे से मलका जितवा सकती है या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर तरीन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट में से एक जनाब अब्दुल माजिद भट्टी। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। ये फरमाइएगा कि पहले पाकिस्तान की बात करने से पहले हम ये पूछें कि आपकी फेवरेट कौन है इस वर्ल्ड कप में टीम? आप क्यों और किसको फेवरेट समझ रहे हैं? खान साहब, अगर ऑन पेपर देखें तो इंग्लैंड की टीम जो मेज़बान मुल्क है वो फेवरेट नज़र आ रही है। हालांकि हिस्ट्री ये बताती है कि इंग्लैंड की टीम 3 फाइनल हार चुकी है, आज तक वर्ल्ड कप जीती नहीं। लेकिन ऑन पेपर जितनी मजबूत इंग्लैंड की टीम है तो मेरी नज़र में तो इंग्लैंड लग रहा है कि होम ग्राउंड पर वर्ल्ड कप जीत जाएगा इस बार। और पाकिस्तान जो है वो जिस अंदाज से इस टूर्नामेंट में दाखिल हुआ है, रवीज़ राजा ने तो बड़ी हिम्मत बढ़ाई। उन्होंने कहा 50-50 चांस है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतने का। ये कुछ ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्ट है या ये कि आप समझते हैं कि रियलिस्टिक एनालिसिस है? देखिए, मेरा ख्याल में रियलिस्टिक है, इसलिए कि पाकिस्तान की टीम अगर एक बार मोमेंटम बन जाए तो दुनिया की बड़ी से बड़ी टीम को हरा देती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की टीम हारने पर आए तो छोटी से छोटी टीम से हार जाती है। पहला मैच है हमारा वो वेस्ट इंडीज़ का है। आप भी कह रहे हैं कि पहला दूसरा मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मोमेंटम बन जाएगा, और मोमेंटम बनने के लिए मगर है सामने वेस्ट इंडीज़। क्या हमारा इक्वेशन है इस वक्त वेस्ट इंडीज़ के साथ हमारे पोटेंशियल की? देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ज़्यादा टर्मोइल में रही है। उनके क्रिकेट बोर्ड और सीनियर प्लेयर के बड़े मसाइल रहे, लेकिन रिसेंटली वहाँ पर नया क्रिकेट बोर्ड आया है। उनके सारे तनाज़ात जो ख़त्म हो गए, सारे सीनियर प्लेयर्स को उन्होंने वापस ले लिया। कल जो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वार्म अप मैच हुआ कार्डिफ में, उसमें तकरीबन 450 वेस्ट इंडीज़ की टीम ने रन्स बनाए और न्यूजीलैंड की जो दुनिया की टॉप की बॉलिंग लाइनअप है उसको आउट क्लास कर दिया। लेकिन पाकिस्तान की टीम, अगर पाकिस्तान की टीम अपने स्पिनर्स की परफॉर्मेंस पर मेरा ख्याल रिलाई करेगी, अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों को पकड़ लें, और दूसरा मैच जो पाकिस्तान का होगा 3 तारीख को वो होगा मेज़बान इंग्लैंड के ख़िलाफ़। ये दोनों मैच ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में है और ये वही नॉटिंघम का ग्राउंड है जहां 2016 में इंग्लैंड ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 400 रन्स भी बनाए थे। तो मेरे ख्याल में ये 2 मैचेस जो हैं इससे हमें थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होती हुई नज़र आएगी। मैं रमीज़ राजा से भी थोड़ा सा और रियलिस्टिक या पाकिस्तानी बनने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के 60% चांसेस हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें। और जो फिर मगर सारे पाकिस्तानियों का इन तमाम मैचेस के अलावा पूरे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को एक तरफ रखते हुए उनके होगी नज़र 16 जून को जब इंडिया से पाकिस्तान का भारत से मैच होगा। और पाकिस्तान ने कभी वर्ल्ड कप में भारत को हराया नहीं है, और इस वक्त भारत की, चले आपने तो उसको हॉट फेवरेट नहीं कहा मगर बहुत से लोग हॉट फेवरेट कह रहे हैं भारत को। भारत के साथ जब हमारा मुकाबला होगा उसमें क्या आपकी कैलकुलेशंस है, क्या आपको लग रहा है? देखिए, ऑन पेपर तो नो डाउट भारत बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। पाकिस्तान और भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो उनका जज्बा बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जिस तरह हमने 18 जून 2017 को देखा, तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान भारत की टीमें जैसी भी हों, जब वो ग्राउंड में उतरेंगी तो 50-50 होगा। मुझे लग रहा है ये यंग टीम है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जज्बा है। सरफराज अहमद वैसे तो हमें एक सादा से कप्तान, ढीले ढाले से कप्तान नज़र आते हैं, लेकिन जब आप सरफराज की क्रिकेट की इंटेलिजेंस की बात
کرتے ہیں تو بہت ہی ذہین کیا ڈسکارڈ کر دیں، کیونکہ اس کے بعد تو کوئی امید ہی نہیں بچتی جس طرح کی پرفارمنس رہی ہے خاص طور پہ بولنگ میں ہماری. خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بولنگ نے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا. اصل میں ہماری بولنگ پچھلے سالوں میں بھی اچھا پرفارم نہیں کر رہی تھی، لیکن بولنگ کو سپورٹ کر رہی تھی ہماری فیلڈنگ. انفارچونیٹلی اتنی خراب ہم نے فیلڈنگ کی ہے. انگلینڈ کے خلاف میچز میں بھی، آسٹریلیا کے خلاف جو یو ای میں 5 میچوں کی سیریز ہوئی ہے، اور ابھی جو وارم اپ میچ ہوا ہے جس میں ہم افغانستان سے ہارے ہیں، تو ہماری فیلڈنگ کا اس ٹورنامنٹ میں بہت مین رول ہوگا. لیکن انگلینڈ میں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، ماجد بھٹی صاحب ہمیں جانا ہے لندن جہاں پر ورلڈ کپ کی سیریمنی میں ملالہ یوسفزئی اس وقت. اب ہم لیتے ہیں کمرشل بریک، اور کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم اپنی مین نیوز سائیکل میں واپس آئیں گے، اور ہم آپ کو بتائیں گے امریکہ اور چین کے درمیان سرد جنگ انتہا پر ہے، اور اس کا سارا فوکس تجارت پہ. تجارتی جنگ ہے جو کہ جاری ہے، اور اس میں اب امریکہ چین کی جو سب سے ٹاپ ٹیکنالوجی فرمز ہے اس کو نشانہ بنا رہا ہے. ہواوی کو اس نے بلیک لسٹ کر دیا ہے اور پوری دنیا میں بلیک لسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہواوی ایک بہت بڑی قوت ہے اس سرد جنگ میں. اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ، آگے اس کا رنگ آئے گا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. دنیا کی 2 سب سے بڑی اکنامک پاور امریکہ اور چین کی تجارتی محاذ آرائی ایک نئی سرد جنگ میں بدل چکی ہے. امریکہ اور چین میں اب اس بات پر پنجہ آزمائی ہو رہی ہے کہ ٹیکنالوجی کی دنیا پر کس کا سکہ چلے گا. امریکہ نے چین پر معاشی وار کرتے ہوئے اسمارٹ فون بنانے والی دنیا کی دوسری بڑی چینی ٹیلی کام کمپنی ہواوے پر پابندی لگا دی ہے اور صرف 3 ماہ کی مہلت دی ہے. دراصل جیسے جیسے دنیا میں چین کا اثر رسوخ بڑھ رہا ہے، میڈ ان چائنا فروغ پا رہا ہے، 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبے کی ہواوے اور علی بابا ایکسپریس جیسی کمپنیز کی نے اپنی اہمیت اختیار کی ہے. پوری دنیا میں امریکی خدشات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ ہواوے نے ٹیلی کام سیکٹر کی 5G ٹیکنالوجی میں دنیا میں اپنی کامیابی کا جھنڈا گاڑ دیا ہے. امریکہ اور چین کے درمیان اس سرد جنگ کا نقطۂ آغاز ہواوی کی CFO چیف فائنینشیل آفیسر اور کمپنی کی بانی کی بیٹی کی 6 ماہ قبل کینیڈا کے شہر وینکوور میں اچانک گرفتاری سے اس جنگ کا آغاز ہوا. امریکہ کے کہنے پر کینیڈا نے ان کو گرفتار کیا. اس وقت وہ ضمانت پر ہیں اور امریکہ ان کی ایکسٹریڈیشن مانگ رہا ہے اور امریکہ منتقل کرنے کی درخواست ہے امریکہ کی، اور کینیڈا میں وہ ایک عدالت میں اس حوالے سے ایک مقدمہ چل رہا ہے. پچھلے ہفتے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی قومی سلامتی کو لاحق خطرات، ایران کی سائبر معاونت اور ہیکنگ جاسوسی کے الزامات کی بنیاد پر ہواوے کی مصنوعات کی امریکہ میں خرید و فروخت پر پابندی لگا دی تھی. Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint, from a military standpoint, it's very dangerous. So it's possible that Huawei even would be included in some kind of a trade deal. If we made a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form of or some part of a trade deal. در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ ہواوے نے حال ہی میں امریکی کمپنی ایپل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سیمسنگ کے بعد دنیا میں اسمارٹ فون بنانے والی دوسری بڑی کمپنی کا اعزاز اپنے نام کر لیا تھا. BBC نے اپنی حالیہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ میں ہواوے کی کارکردگی اور مستقبل کے روشن امکانات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا. Over the last few years, the company has come from nowhere to become one of the biggest mobile phone brands. There are now more than 500 million Huawei phones in use around the world. But it's not phones which are catching the attention of governments the world over. It's their position as the world's largest manufacturer of telecoms equipment. Huge spending on research means Huawei claim they're now around 18 months ahead of any other 5G manufacturer. Many of our technologies are already far ahead of those by Western companies, not just in 5G or optical switching or our chipsets. The number of technologies in which we're leading is huge, and these are complex technologies. اب دور آئے گا 5G ٹیکنالوجی کا، اور 5G ٹیکنالوجی مستقبل کی ٹیلی کام انڈسٹری میں ایک طلسماتی کردار ادا کرے گی. خبریں یہ ہیں کہ کیا امریکی حکومت ہواوے کی 5G ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہے؟ ہواوے نے دنیا کے مختلف ممالک میں 5G ٹیکنالوجی کے 25 کمرشل معاہدے پہلے ہی حاصل کر لیے ہیں. ہر لحاظ سے 5G ٹیکنالوجی کی لیڈر ہواوے ہے.
5G is like going from Earth to Mars. It's not a faster world, it's a different world. It's going to be a world that's going to be connected, in which machines will be talking to each other and talking to you. And to achieve that, we're going to have lots and lots of antennae everywhere. On lampposts, buildings, you name it, it's going to have an antenna on it. That's because there are billions and billions of new devices waiting to be connected that will communicate with each other, work with each other, and make our lives easier in ways we can't yet imagine. TV off, lights off. TV off, lights off. डोनाल्ड ट्रंप के सदारती हुक्मनामे के बाद, जिसके ज़रिए पाबंद किया गया था कि अमेरिका की हर टेक्नोलॉजी फर्म को कि वो हुआवे के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता करे, गूगल को भी हुआवे को के साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता करने का नोटिस देना पड़ा और हुआवे को अपनी एप्लीकेशंस और एंड्रॉयड सिस्टम को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 3 माह की मोहलत दी है गूगल ने। इत्तफाक की बात है कि अमेरिका की जानिब से ये इक़दाम उस रोज़ सामने आए थे जिस दिन हुआवे अपना नया और बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्टफोन ऑनर 20 लॉन्च कर रहा था। उससे ज़रा कबल अमेरिका ने हुआवे पर इस पाबंदी का ऐलान किया। अब हुआवे के लाखों करोड़ों सार्फिन के पास यूट्यूब, जीमेल और गूगल मैप वगैरह की सहूलत नहीं होगी, लेकिन गूगल और एंड्रॉयड सिस्टम मुअत्तल होने पर हुआवे ने अब कहा है कि वो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएगा और इसके लिए उसने काम करना शुरू कर दिया है। CNN पर मारूफ तज्ज़ियाकार फरीद ज़करिया ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के चीन के खिलाफ माशी इक़दामात को एक नए स्पुतनिक से तशबीह दी और उन्होंने कहा कि इस तहलका इस सरजंग के इस माहौल के और अमेरिका और चीन के दरमियान जो तिजारती माहौल में जिस अंदाज को इस वक्त टेक्नोलॉजी को सामने लाया गया है, इसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज सामने आएंगे। Many of us have been waiting for a new Sputnik moment, the point at which the challenge from China spurs America to get its act together. We may now be witnessing such a watershed, but in Beijing. The Trump administration's decision to blacklist Huawei, the world's 7th largest technology company, might well be China's Sputnik moment with seismic consequences. Now that it is on the American blacklist, Huawei will likely lose key hardware and software that it relies on for its cell phones and associated technology. This move can only be interpreted as an attempt by the Trump administration to kill the company, already the world's 2nd largest maker of smartphones. The Chinese will see this as a turning point. If Washington can cut China off from American technology at will, China will be determined to build its own technological infrastructure top to bottom. We might be moving. आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। इमरान खान की 9 महीने पुरानी हुकूमत एक इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रही है। उसके साथ ही पाकिस्तान भी एक कठिन माहौल से गुजर रहा है और बहुत ही कठिन इस वक्त माशी सूरत हाल है। पाकिस्तान अपने हालिया सालों की इंतहाई बदतरीन माशी सूरत हाल से इस वक्त दोचार है। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान ले चुका है, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत अब पाकिस्तान को अपनी मईशत सुधारने के लिए इंतहाई कठिन और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्शंस लेने हैं। इसमें अब हुकूमत ने तय किया है कि आइंदा साल वो अपनी आमदन में तकरीबन 1550 अरब रुपए का इजाफा करेगा। गोया कि इमरान खान और उनकी हुकूमत को एक पहाड़ी चैलेंज का सामना है, मगर इसी दौरान बहुत ही हसास, बहुत ही मुतनाज़िया और बहुत ही संगीन डेवलपमेंट्स हैं जो देखने में आ रही है। और ये इंतहाई हैरत की बात है कि कैसे इमरान खान और उनकी हुकूमत इन चीज़ों को इब्तदाई सतह पर ही कंट्रोल करने में नाकाम हो रही है। ये इनमें से कई ऐसे मामलात हैं जो कि एक साथ तकरीबन एक ही वक्त में सामने आए हैं, जो कि एक इंतहाई मुश्किल, हसास और नाजुक सूरत हाल की निशानदेही कर रहे हैं।
ان 3 معاملات سامنے آئے ہیں. ایک چیز جو پچھلے 48 گھنٹوں میں سامنے آئی ہے وہ یہ اچانک کہ حکومت پاکستان نے صدر پاکستان نے مبینہ طور پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنسز فائل کر دیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک معزز جج اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک معزز جج کے خلاف. بہت ہی سنگین ڈیولپمنٹ ہے حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف اور ایک معزز سینئر جج کے خلاف ریفرنس فائل ہو جانا. اسی دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں اور یہ بات اب تقریباً کنفرم ہو گئی ہے کہ نیب چیئرمین کے حوالے سے آڈیوز ویڈیوز اسکینڈل جو ہے وہ معاملہ دبا نہیں ہے بلکہ اب بھی وہ پوری قوت سے سامنے آنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. حزب اختلاف کی جماعتیں جو پہلے اسے جناب جسٹس جاوید اقبال کا ذاتی معاملہ قرار دے رہی تھی اور اس کی ساری ذمہ داری حکومت پر ڈال رہی تھی, اب انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بات اب تقریباً طے ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ بم پھٹے گا اور یہ معاملہ کسی صورت میں بھی نہیں ٹھہرے گا اور یہ بھی عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. ایک جانب انہوں نے سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا ہے, دوسری جانب انہیں نیب چیئرمین کی بقا کے حوالے سے بہت اہم فیصلے کرنے ہیں اور ان کی جو ان کی پوزیشن ہے اس کے حوالے سے بھی اور اس سے جو براہ راست تعلق ہے احتساب کا اس حوالے سے ان کو بہت اہم فیصلے کرنے ہیں. اسی دوران یعنی کہ اسی وقت جو ہے ایک اور بڑی سنگین صورتحال ڈیولپ ہو گئی ہے اور وہ ڈیولپ ہوئی جب بہت ہی سنگین واقعہ ہوا شمالی وزیرستان سے باہر جب پی ٹی ایم کی ایک ریلی کا تصادم ہوا فوجی چوکی پر, جہاں پر اطلاعات کے مطابق ریلی میں شرکاء نے اس فوجی چوکی پہ حملہ کیا ہے. لیکن اس کے بعد جو صورتحال نے جنم لیا ہے واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ حزب اختلاف کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں اور ان کے قائدین اور ان کے جو اس وقت ینگ لیڈرشپ ہے وہ پی ٹی ایم کے ساتھ کھڑی ہے. وہ پی ٹی ایم کا بیانیہ قبول کر رہے ہیں اور حکومت اور ریاست کا بیانیہ قبول نہیں کر رہے, چاہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہو یا وہ مریم نواز شریف ہو. پی ٹی ایم کے حوالے سے بھی ایک بہت سنگین ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پی ٹی ایم کے حوالے سے بات بالکل سامنے آ رہی ہے کہ اس موومنٹ میں بین الاقوامی دلچسپی ہے اور پاکستان مخالف عالمی قوتیں بھرپور انداز میں اس پورے معاملے میں دلچسپی رکھتی ہیں. گویا کہ بہت ہی نازک اور حساس معاملہ ہے اور اس پورے معاملے میں عمران خان کی قیادت کا, ان کی ٹیم کی قیادت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ امتحان ہے کہ ان کی پرائرٹی معیشت ہے, کاروبار ہے, سرمایہ کاری ہے یا وہ یہ اتنے بڑے بڑے جو دوسرے مسائل ہیں وہ ان کو سامنے لانا چاہتے ہیں اور ملک میں ایک دھما چوکڑی کی سی فضا جو ہے اس کو جنم دینا چاہتے ہیں. آج اس کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہوا جب یہ بات سامنے آئی کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جناب زاہد فخر الدین جی ابراہیم نے حکومت کی جانب سے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو سینئر ججز کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر صدر مملکت جناب عارف الوی کو احتجاجاً اپنا استعفیٰ بھیج دیا. بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ اس خط میں جناب زاہد فخر الدین جی ابراہیم نے لکھا کہ انہیں اعلیٰ حکومتی عہدیدار نے کنفرم کر دیا ہے کہ حکومت نے سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے سینئر ججز کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا ہے. ریفرنس جناب زاہد فخر الدین جی ابراہیم کا کہنا ہے بظاہر ججز کا احتساب نہیں بلکہ مقدس ادارے کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے اور عدلیہ پر حملہ ہے. جناب زاہد فخر الدین جی ابراہیم نے لکھا ہے کہ ایسے جج صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا جا رہا ہے جو ایک شاندار ماضی رکھتے ہیں اور ان کے کردار کی گواہی ادارے اور لوگ دیتے ہیں. زاہد فخر الدین جی ابراہیم نے اپنے استعفے میں لکھا کہ عدلیہ ہمارے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے والا ادارہ ہے, وہ عدلیہ کے وقار پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے, اس لیے صورتحال پر کام جاری نہیں رکھ سکتے. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اپنے استعفے میں بتایا کہ وہ ایسا کرنا عدلیہ کی آزادی کو بے تحاشا نقصان پہنچائے گا اور عدلیہ بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت کی اساس ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکے گی. امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ وفاقی حکومت ریفرنسز میں ججوں پر بیرون ملک جائیدادیں ظاہر نہ کرنے کا الزام لگا رہی ہے. آج اس حوالے سے یہ بات بھی تشہیر ہو چکی ہے کہ 2 جج صاحبان جن کے خلاف مبینہ طور پہ وفاقی حکومت نے صدر پاکستان نے ریفرنسز فائل کیے ہیں, ان میں سے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر معزز جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جبکہ دوسرے سندھ ہائی کورٹ کے سینئر معزز جج جناب جسٹس کے آغا ہیں. آج میڈیا میں ایک خط منظر عام پہ
کر آ رہا ہے جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے صدر مملکت کو لکھا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے میرے خلاف ریفرنس فائل کیا ہے، اگر یہ بات درست ہے تو برائے مہربانی مجھے اس کی کاپی فراہم کی جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس خط میں لکھا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جانب سے ریفرنس منظور کیے جانے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں میرا جواب جمع ہونے کے بعد ہی حکومت ریفرنس ظاہر کر سکتی ہے۔ صرف مخصوص مندرجات کا ظاہر کرنا میری کردار کشی کے مترادف ہے جس سے فیئر ٹرائل اور قانونی عمل متاثر ہو، جبکہ اس سے عدلیہ کے ادارے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے۔ نہ حکومت نے تردید کی ہے کہ ان دو جج صاحبان کے خلاف کوئی ریفرنس فائل کیا گیا ہے، نہ ہی جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے کوئی تردید آئی ہے کہ انہوں نے یہ خط صدر پاکستان کو لکھا ہے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل زاہد فخر الدین جی ابراہیم کا خط سامنے آ چکا ہے جو ایک دھماکہ خیز صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے اور اس بات کی اشارہ کر رہا ہے کہ عمران خان کو اس صورتحال کا گرپ لینی ہوگی، انہیں مدبرانہ سوچ رکھنی ہوگی اور لانگ ٹرم فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ معاملہ ایک دھماکہ خیز صورتحال اختیار کرے گا، اور اس کی اشارے آج سے ہی چند گھنٹوں کے اندر یہ آنا شروع ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کی اس وقت جو سب سے متحرک رہنما ہے لیڈرشپ رول میں محترمہ مریم نواز نے آج ٹویٹ کی اور کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے 3 معزز جج صاحبان کے خلاف ریفرنس جعلی حکومت کا ایک اور آمرانہ اور خوف پر مبنی اقدام ہے۔ حق و انصاف کی ہر آواز کو کچلنے کا جو سلسلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج سے شروع ہوا وہ آج ظلم و جبر کی ایک نئی سطح تک آن پہنچا ہے۔ مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ یہ مطالبہ بھی کیا کہ وکلاء، دانشور، سول سوسائٹی، میڈیا اور سیاسی جماعتوں کو عدلیہ پر اس دہشت گرد حملے کے خلاف وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو انہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے ایسے ہی اقدام کے خلاف کیا تھا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی انداز سے جناب قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ان کے ساتھ آج سے ہی کھڑی نظر آتی ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آج نیب میں پیشی کے بعد اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، عدلیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جمہوری پسند ججز کو، جو ججز رول آف لا فالو کرتے ہیں، ان پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، ان کے خلاف بھی سازشیں چل رہے ہیں، اور خان کی حکومت ان کو قوت سے نکال کے اپنی ہی سلیکٹڈ ججز بیچنا چاہتا ہے۔ یہ آپ نے اندازہ لگا لیا، عمران خان کو خود اندازہ لگانا ہونا چاہیے کہ کتنا ایکسپلوسیو معاملہ ہوگا۔ یہ جو ریفرنس فائل کیا گیا ہے خاص طور پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، جسٹس کے آغا کے خلاف، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اپنا ایک سٹیچر ہے، ان کی اپنی ایک پہچان ہے، ان کے فیصلوں سے، ان کے ریمارکس سے جب بعض دوسرے ججز کی طرح اعتراضات بھی ہو سکتے ہیں، اس پہ کسی کے ریزرویشنز بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کا ایک اپنا سٹیچر ہے، اپنی ایک پوزیشن ہے، کسی صورت میں بھی ان کے خلاف یہ کارروائی آسانی سے ہضم نہیں ہوگی، اور یہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے، چیلنج ہے جو کہ اس وقت سامنے آئے گا۔ شاید اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس وقت معیشت کے محاذ پر بے پناہ چیلنجز ہیں، بے پناہ مشکلات ہیں، اور یہ ایک دھما چوکڑی کی پوزیشن سامنے آئے گی۔ یقیناً وکیل بھی ان کی انجمنیں، تنظیمیں ہر لحاظ سے جناب جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، یہ تمام سیاسی جماعتیں کھڑی ہوں گی۔ ایک طوفان ہے جو کہ اس معاملے سے مچے گا، اس معاملے میں بچے گا، اور دوسری جانب عمران خان کو علم ہونا چاہیے، ان کی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو اسکینڈل، مبینہ اسکینڈل ابھی سامنے آیا تھا، آڈیوز ویڈیوز چیئرمین نیب کے حوالے سے، یہ معاملہ ٹلا نہیں ہے۔ ابتدائی طور پہ یہ لگا کہ تمام سیاسی قوتیں دراصل چیئرمین نیب کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے، اور انہوں نے یہ اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور کوئی اس سلسلے میں کوئی بڑی تحقیقات وغیرہ کی کسی نے بات نہیں کی تھی۔ حکومت نے اس معاملے پہ خاموشی اختیار کی تھی کسی تحقیقات کے معاملے پر، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ کیفیت بدل گئی ہے، بلکہ بہت زیادہ بدل گئی ہے۔ دونوں بڑی اپوزیشن کی جماعتیں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی، اب انہوں نے اپنی پوزیشن بدل لی ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ پینترا بدل لیا ہے، اور نیب معاف کیجیے گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چیئرمین نیب کی پشت سے ہٹ چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر جناب شاہد خاقان عباسی اور پیپلز پارٹی کی ترجمانی کرتی ہوئی جناب محترمہ نفیسہ شاہ نے کل ہمارے پروگرام میں واضح طور پہ کہا تھا کہ چیئرمین نیب کے حوالے سے اسکینڈل کا معاملہ اب پارلیمنٹ میں جائے گا، پارلیمنٹ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا۔ دونوں رہنماؤں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس وقت نیب خود کٹہرے میں ہے، حکومت کو اس کا سنجیدہ نوٹس لینا چاہیے۔
اس میں اتنے پہلو پیدا ہو گئے ہیں کہ حقائق پہلے ڈٹرمن کرنے پڑیں گے اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی ہی کر سکتی ہے اور وہ پھر کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے حوالے کر سکتی ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسی یا کوئی جوڈیشل فورم ہو جو اس کو پھر ٹیک اپ کرے اور اس کے اوپر جو کارروائی کرنی ہے وہ کرے. آف کورس اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر نیب کے چیئرمین نے مس یوز کی ہے اپنی اتھارٹی اپنے پاور تو اس اسپیکٹ کو بھی انکوائر ہونا چاہیے آئیدر تھرو پارلیمنٹ, لیکن پارلیمنٹ ضرور ڈائریکشن دے. اگر پارلیمنٹ کے اندر نہیں تو پارلیمنٹ ڈائریکشن دے اور باہر حکومت بھی بنا سکتی ہے, جوڈیشری بھی بنا سکتی ہے, پارلیمنٹ خود بھی پارلیمنٹری کمیشن بنا سکتی ہے. ہماری نظر میں سب سے امپورٹنٹ چیز حقائق عوام کے سامنے آنا ہے, کیونکہ آج پورا جو پروسیس اکاؤنٹیبلٹی کا وہ انڈر ڈاؤٹ آ چکا ہے. جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آج پورا ملک کہہ رہا ہے کہ وہ پروسیس انڈر ڈاؤٹ ہے. نیب کا چیئرمین خود کٹہرے میں ہے, اس کو بھی انکوائری کے کٹہرے میں آپ کو لے کے آنا ہے. جب انکوائری ہوگی تو پتہ چلے گا. اسپیکر صاحب کو چاہیے کہ اس کو سیریسلی لیں اور جیسے اگر معاملات جو ہیں اگر اس کی ریزولوشن نہیں ہوتی تو یہ چلتے آگے جا کر یہ پھر اور ٹربل کرے گا. تو ضروری ہے کہ اس کو ایڈریس کیا جائے اس ایشو کو. ایک بار پھر میں ریکیپ کر دوں کتنی مشکل صورتحال ہے. عمران خان کو ان کی ٹیم کو سمجھنا چاہیے معاشی چیلنجز, کمر توڑ معاشی چیلنجز سامنے ہیں اور اس موقع پر یہ ایشوز اتنے ایکسپلوسیو ایشوز سامنے آ جانا, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس فائل کر دینا ایک دھماکہ خیز صورتحال کو جنم دے گا اور ابھی سے اس نے آج سے ہی جنم دینا شروع کر دیا ہے. دوسری جانب ابھی چیئرمین نیب کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. آپ نے دیکھ لیا دونوں سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں, پریشر بنے گا تو اس کا مطلب یہ کہ احتساب پہ پریشر بنے گا, اکاؤنٹیبلٹی پہ پریشر بنے گا, چیئرمین نیب پہ پریشر بنے گا اور پھر اس کے شاخسانے ہیں بہت سارے. اس لیے ابھی یہ ایک بھرپور چیلنج ہے جو کہ موجود ہے جس کا بھی عمران خان کو ہر صورت میں مقابلہ کرنا ہے, اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. ایک جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسٹس کے آغا کے خلاف ریفرنس کا معاملہ آ گیا, دوسری جانب چیئرمین نیب کا معاملہ آ گیا اور اسی دوران ایک اور بہت ہی ہماری قسمت میں ہے اس تمام معاملات انفارچونیٹ سچویشن ہے. پی ٹی ایم کے حوالے سے جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے وہ بھی ایک بہت ہی مشکل کیفیت ہو گئی ہے. یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ پی ٹی ایم میں اس وقت انٹرنیشنل انٹرسٹ آ گیا ہے. پاکستان مخالف جو عالمی قوتیں ہیں وہ ہر لحاظ سے اس علاقے میں ٹرموائل پیدا کرنا چاہتی ہیں اور اس پورے معاملے میں جہاں پر پی ٹی ایم اور یہ سیکیورٹی فورسز کے درمیان کلیش ہوا, اس میں ہمیں بتایا گیا کہ سیکیورٹی فورسز کی ایک چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا ہے, اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں اور اس نتیجے میں اس حوالے سے ایک پوری سچویشن سامنے آئی ہے. مگر عمران خان کے لیے اور ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں, جو مین اپوزیشن جماعتیں ہیں, وہ حکومت کے نیریٹو کو, حکومت کے بیانیے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, بلکہ وہ اس بیانیے کو تسلیم کر رہی ہیں جو کہ پی ٹی ایم کی جانب سے سامنے آیا ہے. اور پی ٹی ایم کے حوالے سے ہمدردی جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کی جو ہے وہ عیاں ہو کے سامنے آ رہی ہے. آج بلاول بھٹو زرداری ایک قدم آگے بڑھے اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ پی ٹی ایم کا جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا, بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی مطالبہ کیا کہ وزیرستان میں فوجی چوکی پر حملے کے الزام میں گرفتار ایم این اے علی وزیر کو اسمبلی میں پیش کیا جائے. انہوں نے کہا کہ علی وزیر سے سنا جائے کہ موقف کیا ہے اور وہاں پہ کیا سچویشن ہوئی تھی. اور بلاول بھٹو زرداری نے اس سلسلے میں ایک بہت ہی اسٹریٹ اور بالکل ڈائریکٹ مطالبہ کیا کہ علی وزیر کو رہا کیا جائے اور انہیں پارلیمنٹ میں پہنچایا جائے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ علی وزیر سے سننا چاہتے ہیں کہ وہاں ہوا کیا تھا. اگر آج اسلام آباد کا یہاں صورتحال ہے تو پھر یو کین اونلی امیجن کہ فاٹا میں کیا ہو رہا ہے, جہاں آپ لوگ ساتھ نہیں ہوں ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے لیے, دوسرا ویو دینے کے لیے, پورا ملک کے آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا ہے. وی کین اونلی امیجن واٹ از ہیپننگ. علی وزیر صاحب جو کہ ایم این اے ہیں ساتھ وزیرستان کا, اس کا پروڈکشن آرڈر فوری جاری کیا جائے تاکہ فرائیڈے کے سیشن میں وہ آ سکے اور اپنا موقف دے سکے, ملک کو پتہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نارتھ وزیرستان میں. پی ٹی ایم کے حوالے سے جیسا میں نے کہا کہ عمران خان کے لیے, ریاست کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ حکومت کا نیریٹو نہیں مان رہی ہیں, وہ پی ٹی ایم کا نیریٹو مانگ رہی ہیں. ان کی ہمدردی اس کیمپین کے ساتھ ہے جو کہ وہاں ہوئی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمانی بھی ہو چکی ہے, اس کے پارلیمانی لیڈر خواجہ محمد آصف نے اس سلسلے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف سامنے رکھا.
یہ پٹ فال ضرور آئیں گے, یہ اس قسم کی رکاوٹیں اور سٹمبلنگ بلاکس ضرور آئیں گے, کیونکہ ہم نے اس علاقے کو ایکسپلائٹ کیا ہے 30-35 سال. ہم نے اپنی پراکسی وارز کے لیے فاٹا کا تشخص تباہ کر دیا, ان کا کلچر تباہ کر دیا. وہاں کے لوگوں کے اگر گریوینسز ہیں ان کو پولیٹیکلی سالو کریں, ایسی سچویشن پریسیپیٹیٹ نہ ہونے دیں جہاں پہ تشدد جو ہے وہ سامنے آئے. اسپیشل کمیٹی جو ہے اس ایشو میں بھی بنائیں, فاٹا کے جو ممبرز ہیں ان کو انکلوڈ کریں, کے پی کے ممبرز کو انکلوڈ کریں, پرویز خٹک صاحب کو انکلوڈ کریں. اسپیکر صاحب آپ چیئر کریں اس کمیٹی کو. ایک بار پھر میں کہوں گا کہ ایکسپلوسیو ایشوز ہیں. یہ پی ٹی ایم کا ایشو ہوا, نیب چیئرمین کا ایشو ہوا, یہ جو ریفرنسز فائل ہو گئے ہیں سپریم کورٹ کے جج اور سندھ ہائی کورٹ کے جج کے خلاف, یہ سارے بہت ہی ایکسکلوسیو ایشوز ہیں. اور ٹائمنگ یہ ہے کہ ہمیں معیشت کے محاذ پر بہت بڑی جنگ لڑنی ہے, بجٹ آنا ہے, اس کے اثرات ہوں گے, پاکستان کے عوام کی چیخیں نکلیں گی مہنگائی کے حوالے سے. اور یہ عمران خان کو سوچنا ہوگا, یہ ان کی لیڈرشپ کا امتحان ہے, یہ ان کے فیصلے سازی کا امتحان ہے, یہ ان کی ایکیومن کا امتحان ہے, ان کی ٹیم کی ایکیومن کا امتحان ہے. انہیں دکھانا ہے کہ وہ لیڈر ہے اور وہ کس طرح سے اس پورے ماحول میں اپنی پارٹی کو, اپنی حکومت کو اور پاکستان کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. ذرا بھی ان کے مس سٹیپس ہوئے ایک بہت بڑا مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہو جائے گا, دھما چوکڑی ہو جائے گی. عدلیہ کے ساتھ پنجہ آزمائی, جنرل مشرف بھی نہیں جیت سکے تھے. یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, انہیں ہر لحاظ سے پھونک کے قدم رکھنا ہوگا. پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. پاکستان کے نامور سینئر صحافی, تجزیہ کار, مصنف جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد صاحب سے خاص طور پہ میں یہ جو ریفرنس فائل کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے جج صاحب کے خلاف اور ہائی کورٹ کے جج صاحب کے خلاف, اس پہ بات کروں گا. زاہد صاحب بتائیے گا, ایک بڑی ایکسپلوسیو سچویشن ہے اوور آل, اور اس پورے ماحول کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ 3 نئے ایشوز سامنے کھڑے ہو گئے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کا معاملہ آ گیا ہے کہ ان پہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے, سندھ ہائی کورٹ کے ریفرنس فائل ہو گیا ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ چیئرمین نیب کا معاملہ حل نہیں ہوا ہے. پی ٹی ایم کی ایک بہت ہی اس وقت بہت ہی نازک سچویشن چل رہی ہے. آپ کیا کہیں گے عمران خان سے اس حوالے سے, اور آپ کیسے دیکھتے ہیں ان کے اس فیصلے کو جو یہ نئے ایشوز کھڑے کر دیے انہوں نے؟ دیکھیں, یہ تو ایک بات بہت صاف نظر آ رہی ہے کامران, کہ جو ہے حکومت ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے بس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. نہ ان کو جو ہے جو ایک بحران کے بعد دوسرے بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور جس طرح سے ایک حکومت کو چاہیے تھے کہ ان تمام صورتحال کے ساتھ جو ہے ایک نبٹنا چاہیے تھا, یا ان کے سامنے کوئی ایک اسٹیٹسمنٹ شپ ہونی چاہیے تھی. دیکھیں, جو آج حالات ہیں پاکستان کے, جس کا آپ نے پورے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے, کہ ایک طرف تو آپ کو معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, دوسری طرف آپ کو جو ہے سیاسی ایک لحاظ سے غیر استحکام نظر آ رہی ہے, تیسرا جو ہے وہ آپ پھر جو ہے کنفرنٹیشن کی صورتحال جو نظر آ رہی ہے ہمیں جو ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان, تو یہ کسی بھی حکومت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا ہے. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس حکومت جو ہے شاید اس میں یہ قابلیت نہیں ہے, یا اس میں کیپیسٹی نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کوئی رائے عمل بنا سکے. رائی صاحب, ایک تو یہ معاملہ ہے obviously جب یہ ریفرنس آئے گا تو یہ کہ پولیٹیکل ایک ٹرموائل سا ایک پیدا ہوگا, اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں. دوسری بات یہ بھی بتائیے کہ ابھی یہ جو نیب چیئرمین کے حوالے سے جو اسکینڈل سامنے آیا, اب یہ بالکل کلیئر لگ رہا ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس پہ اب وہ پوزیشن نہیں لے رہی جو انیشل لے رہی ہے, وہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جانا چاہتی ہیں, اور اس پر ایک باقاعدہ ایک بڑی مضبوط ایک سچویشن ہم دیکھیں گے. یہ بھی ایک کرائسس جو ہے وہ برو کر رہا ہے. دیکھیں, یقینی طور پہ یہ بہت سنگین کرائسس ہوگا, اور یہ جو ہے اگر فرض کیجئے یہ چیز اقدام اٹھاتی ہے حکومت جج صاحبان کے خلاف, تو وہ تو یقینی طور پہ جو ہے اس کو اپوزیشن اس سے پورا فائدہ اٹھائے گی. اپوزیشن اس کو جو ہے اس کو سامنے لا کے یہ ظاہر کرے گی کہ پی ٹی آئی جو ہے اب جو ہے چاہتی ہے کہ عدلیہ کی جو بھی آزادی ہے اس کو بھی سلب کیا جا سکے. ابھی تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اور کرنا بھی چاہیے. دیکھیں, یہ اگر یہ بات ہوتی ہے تو کوئی بھی اپوزیشن ہوگی, کوئی بھی اس ملک کے اندر جو بھی ذی شعور آدمی ہوگا, یا جو لوگ بھی جو ہے اس پہ آزادی جوڈیشری کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں, وہ سب کے سب اس چیز کے خلاف جو ہے کھڑے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اگر یہ حکومت کرتی ہے تو اس کی جو تمام جو کلیم رہی ہے پی ٹی آئی کی, عمران خان صاحب کی کلیم رہی ہے کہ اس ملک میں وہ جمہوریت لانا چاہتے ہیں, اس ملک میں رول آف لا لانا چاہتے ہیں, اور وہ دوسرے لوگوں پہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے جو ہے جوڈیشری کی آزادی کو سلب کیا. میرا خیال یہ ہے کہ اس قدم کے بعد جو ہے
خود انکی جو مورل گراؤنڈز ہے پی ٹی آئی کی اور حکومت کی وہ بہت زیادہ کم. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب. میں اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گا اور اس کے لیے ایک بار پھر ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایک اور بہت ہی سینئر صحافی ہیں, ایڈیٹر ہیں, نیوز اینکر ہیں اور اینالسٹ ہے, جناب عارف نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ عارف نظامی صاحب. ایک جانب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہرکیولین چیلنج ہے سامنے عمران خان کے اور ان کی حکومت کا, اور یہ پہاڑی چیلنج ہے جو کہ اس وقت معیشت کے حالات ہیں, جو پاکستان میں کاروبار کے, معیشت کے جو چیلنجز ہیں, اور جو پھر ہمیں اپنے ریونیوز بڑھانے ہیں, بہت ہی بڑے مسئلے ہیں. مگر اسی دوران یہ خبر آئی ہے کہ حکومت نے ایک ریفرنس فائل کر دیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف, جسٹس کے آغا کے خلاف. دوسری جانب ہمیں پتہ ہے کہ چیئرمین نیب کا جو معاملہ تھا, جو اسکینڈل تھا, وہ ختم نہیں ہوا ہے بلکہ وہ پارلیمنٹ میں ایکسپلوڈ کرنے والا ہے. ہمیں پتہ ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اس کے لیے تیاری کر رہی ہے. پی ٹی ایم کا مسئلہ اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے. آخر یہ عمران خان اتنے سارے فرنٹ ہیں, کیسے ان سے لڑیں گے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں جو اب ہم نے جو کئی نئی چیزیں ایک ساتھ سامنے آ گئی ہیں؟ میری تو سمجھ سے بالا کر رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے, اگر اس کو حکومت کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اب یہ جو آپ نے جن محاذوں کا کیا ہے ذکر, ہر ہفتے 2-3 نئے محاذ کھل رہے ہیں. پچھلے 10 دنوں میں شبیہ کم عرصے میں یہ جو پی ٹی ایم والا واقعہ ہوا ہے یہ ایک نیا محاذ ہے. یہ جو فائز عیسیٰ والا آج ریفرنس فائل ہوا ہے یہ ایک بحران ہے, نیا محاذ ہے. فخرالدین جی احمد کے جو ابراہیم کے جو بیٹے شاید غالباً ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے, انہوں نے تو ریزائن کر دیا اس مسئلے پہ. تو یہ اکانومی کی صورتحال خراب ہے. آج پھر ایک اور نیا محاذ کھلا ہے کہ ہم نے سنا تھا کہ جی عید کے بعد پیپلز پارٹی زرداری صاحب کہتے تھے ہم موومنٹ چلائیں گے اور سڑکوں پہ نکلیں گے. آج جب زرداری صاحب فریال, تالپور اور بلاول کو نیب عدالت میں پیش کیا گیا یا پیش کرنے کا دیا تھا, تو اسلام آباد میں آج جو آنکھ مچولی کھیلی گئی اور پٹائی کی گئی اور چانٹے مارے گئے, اور اس قسم کا جو یعنی حکومت نے ایک نان ایونٹ کو اس کو ایک ایونٹ کریٹ کر دیا. تو یہ کوئی اور نظامی صاحب شاید ابھی آپ نے ذکر نہیں کیا کہ ابھی تو چیئرمین نیب والا معاملہ بھی ختم نہیں ہوا ہے, کیونکہ اب تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں وہ اس پوزیشن کو چینج کر چکی. جو انیشل پوزیشن تھی وہ تو کہتے ہیں ہم اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے اور اس کو باقاعدہ وہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں گے, سب کچھ کریں گے, اور آئی ایم شیور ان کو پتہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ اکاؤنٹیبلٹی کو اسٹال کر سکتے ہیں اگر وہ چیئرمین نیب کو ڈسیبل کر دیں. دیکھیں چیئرمین نیب والا معاملہ جو ہے وہ اس میں یہ ہے کہ یہ ایک تو بہت بڑا کرائسس ہے. اب چیئرمین نیب کے اوپر نیب سمائی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگر فرض کریں چیئرمین نیب کو ریزائن کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو نیب نے اپنا اصول بنایا ہوا ہے یو آر گلٹی انلیس پروون ادروائز. چیئرمین نیب کے بارے میں چلے انہوں نے اپنے بارے میں مختلف معیار ہے کہ یہ آیا یہ کیا یہ سیکسول ہیرسمنٹ ہے یا انٹریپمنٹ ہے جو بھی ہے. لیکن اگر فرض کریں ان کو ریزائن کرنا پڑتا ہے تو اپوزیشن کو اچھی طرح علم ہے کہ پھر یہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کیسے اتفاق رائے ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ایک وائس چیئرمین جو نیب ہیں جو انفیکٹو ہوں گے ان کے پاس چلا جائے گا یہ معاملہ جو ہے سارا. تو یہ ساری جو محاذ ہیں یہ ایسے صورت میں ہو رہے ہیں جبکہ کہا تو جا رہا ہے کہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو گئی ہے, اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر جانا شروع ہو گیا ہے, روپے کی قدر جو ہے وہ بھی بڑھنی شروع ہو گئی ہے. لیکن ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو اصل مہنگائی کا طوفان ہے جو آنے والا ہے, جو بجٹ پیش ہوگا, جو فرنٹ لوڈڈ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز ہوگی, اس وقت تو حکومت کا یہ مفاد ہونا چاہیے کہ وہ اپوزیشن کو آن بورڈ لے, کم از کم اکانومی پہ ہی ان سے کوئی اتفاق رائے کر لے. لیکن جو مراد صحیح ٹائپ کے لوگوں کے جو تقریریں ہیں اور جو ڈیمیجنگ قسم کی باتیں ہیں اور جو کچھ سارا نیریٹو بن رہا ہے وہ صرف ایک ہی چیز پہ رائے کر رہے ہیں کہ ہمارا قلعہ مضبوط ہے. تو یہ صورتحال ہے بھی اور ہوگا بھی. بہت بہت شکریہ جناب عارف نظامی ہمارے ساتھ موجود ہے. لیکن یہ تمام محاذ اور اس میں پھر یہ اکانومی کے چیلنج, بجٹ آئے گا, اس میں جو مہنگائی آئے گی, اس سب سے عمران خان کو
نبرد آزما ہونا ہے. صرف اکانومی اور بزنس اور بجٹ سے ہی وہ نبرد آزما ہو جائیں, لوگوں کو مینج کر لیں تو بہت بڑی بات ہوگی. کہاں کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے خلاف ریفرنس کریں گے, عدلیہ ان کے سامنے کھڑی ہوگی, وکلا باہر نکلیں گے, تمام سیاسی جماعتیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی, وہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے. ابھی چیئرمین نیب کا مسئلہ طے ہونا باقی ہے. اگر کسی بھی صورت میں ان کو ریزائن کرنا پڑا یا کچھ ایسی صورتحال ہو گئی تو احتساب جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اور وہ یہ پورا معاملہ سٹال ہو جائے گا. دوسری جانب یہ پی ٹی ایم کا معاملہ بھی ہے, اسے بھی سنبھالنا بہت ضروری ہے. یہ وہ عمران خان کے چیلنجز ہیں, یہ ان کا امتحان ہے. یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل ایکیومن, ان کا لیڈرشپ کا ایکیومن کتنا ہے, وہ کتنے اسٹیٹسمین ہیں. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے. آج اسلام آباد میں ایک بڑا ایونٹ ہو گیا جب بلاول بھٹو زرداری کو آج نیب میں پیش کیا جانا تھا. ان کے حامی وہاں جمع ہوئے, ان کے ساتھ کلیش ہو گیا. زرداری صاحب نے آج اپنا نیب کا بائیکاٹ جاری رکھا. تیسری کال اپ نوٹس پہ بھی وہ گئے نہیں ہیں. اور یہ پوری صورتحال ہے جو کہ اس وقت جنم لے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نیب کے حوالے سے. اسی بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج نیب اسلام آباد میں پیش ہوئے, جہاں انہیں اوپل کیس کے حوالے سے 32 سوالوں پر مشتمل ایک ضخیم سوال نامہ دیا گیا. جبکہ آصف علی زرداری کی جانب سے آج بھی نیب کا بائیکاٹ جاری ہے. آج وہ نیب راولپنڈی میں تیسری طلبی کے باوجود نہیں پیش ہوئے. نیب میں پیشی کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریس کانفرنس میں وہی بات کی جو اس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں. نیب پہ تو انہوں نے تنقید کی, کالا قانون قرار دیا اور کہا کہ مجھ سے ایسی کمپنی کے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں جو میرے بچپن میں بنی تھی. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کمپنی کے ڈائریکٹر ہے اور ڈائریکٹر وہ اسی وقت بنے ہوں گے جب وہ 18 سال سے زیادہ کی عمر کے ہوں گے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا موقف رکھا. جس کمپنی کے بارے میں مجھے سوال کیا جا رہا ہے اس کمپنی کا شیئر ہولڈر مجھے بنایا گیا تھا جب میں ایک بچہ تھا, جب میں اسکول جاتا تھا. جب صدر زرداری صدر پاکستان بنا, اس کو اپنا جو آفیسز آف پروفٹ ہے اس سے استعفیٰ دینا پڑا, تو اس لیے مجھے اس کمپنی کے آفس بیررز میں شامل کیا گیا. لیکن میں کبھی بھی نہیں کسی بھی بزنس میں نے کبھی بھی کوئی انوالومنٹ نہیں کی. یہ ادارہ سیاسی انتقام اور پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنایا گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پورا کیس میں رول آف لا, اسٹینڈرڈ پریسیڈنٹس استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. شاید خبر نہ بنتی, لیکن آج خود حکومت نے مس ہینڈل کیا یا وہ طاقت کا استعمال کرنا چاہتی تھی اسلام آباد پولیس, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حامی جو آج بلاول بھٹو زرداری کی نیب میں پیشی کے لیے پہنچے تھے ڈی چوک پر, ان پر کارکنوں پر پولیس کی ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی اور پھر پولیس نے اس پورے معاملے میں ان کو ریڈ زون میں داخل ہونے پر کے لیے روکنے کی کوشش کی. ان پر لاٹھی چارج کیا, واٹر کینن استعمال کی اور ایک وائلنس کی صورتحال تھی جو دیکھنے میں آئی. لوگ ان کا راستہ روکنا, آنسو گیس کے شل لگانا, میں تمہیں وارن کر رہا ہوں کہ تمہارے دن گنے جا چکے. وہ تو وہاں پہ پارلیمنٹ کے باہر یہ جو کچھ کرتا رہا ہے, اب ہماری باری آئی ہے تو روز کہتا ہے کہ میں کنٹینر دوں گا. یہ تو تم چند سیالوں سے ڈر رہے ہو, تم نے کنٹینر کیا دینا. پورے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن میں کر دیا ہے. اگر یہ ایک بھٹو سے ڈر رہے ہیں تو یہ واضح ہے کہ کسی کو روک نہیں سکیں گے. دوسری جانب آج جناب آصف علی زرداری نیب میں جعلی بینک اکاؤنٹس کیس اور غیر قانون ٹھیکوں کی تفتیش کے لیے آج بھی انہوں نے نیب کا کال اپ نوٹس کا جواب نہیں دیا, وہ نیب میں نہیں گئے. نیب نے اس سے قبل بھی زرداری صاحب کو اس ماہ کی 23 اور 9 تاریخ کو طلب کیا تھا, لیکن آصف زرداری پیش نہیں ہوئے. اور اس سے پہلے جب آخری پیشی میں وہ گئے تھے
وہ شاید نیب میں کہہ کے بھی آئے تھے کہ وہ اب نیب میں پیش نہیں ہوں گے۔ اس پورے معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ عامر سعید عباسی اسلام آباد میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بھائی صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ نیب کا کیا رسپانس ہے؟ آصف زرداری صاحب تیسری بار نہیں گئے، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ وہ نیب میں پیش نہیں ہوں گے۔ نیب کے پاس آپشن کیا ہے؟ جی کامران صاحب، نیب جب کال آف نوٹس ایشو کرتا ہے تو اس میں جو بالکل اینڈ پر سیکشن 3 آف دی نیب آرڈیننس لکھا جاتا ہے، اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کال آف نوٹس میں پیش نہیں ہوتے تو آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس میں 3 سال قید کی بھی سزا الگ سے ہوتی ہے۔ جب جیسے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب انویسٹیگیشن میں شامل نہیں ہوئے تھے تو نیب قانون میں یہ درج ہے کہ آپ اگر تفتیشی ایجنسی کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے تو آپ کو جب ٹرائل مکمل ہوتا ہے کسی بھی کیس کا تو اس کے بعد سزا بھی ہو سکتی ہے 3 سال قید الگ سے۔ لہٰذا یہ نیب کر سکتا ہے کہ ان کو ان کے خلاف سیپریٹ بھی کیس بنا کر کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ عامر، یہ جو بلاول صاحب کو آج جو کوشچنائر دیا گیا ہے یہ اوپل کیس میں دیا گیا، اس سے پہلے انہیں پارک لین کیس میں انٹروگیٹ کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 کیسز ہیں کم از کم جو کہ جس میں بلاول انڈر انویسٹیگیشن ہے اس وقت۔ جی کامران صاحب، آج دوسرا کیس کھولا گیا بلاول بھٹو زرداری کے خلاف، جو اوپل 225 کا جوائنٹ وینچر تھا نجی کمپنی اور زرداری گروپ کے درمیان۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری کیونکہ وہ پارک لین کمپنی کیس میں بھی شیئر ہولڈر ہیں 25% کے، اس میں انہیں طلب کیا گیا تھا، اس میں انہوں نے جواب سبمٹ کروا دیا، کوسچنر جو دیا گیا تھا۔ آج تو دوسری انکوائری ہے اوپل 225 جس میں مبینہ طور پر یہ الزام ہے کہ زرداری گروپ نے 1 ارب 22 کروڑ روپے کی کک بیکس لیں اس منصوبے کے جوائنٹ وینچر میں، اور بلاول بھٹو کیونکہ سابق چیف ایگزیکٹو رہے ہیں اس کمپنی کے جو زرداری گروپ ہے، لہٰذا اس وجہ سے بلاول بھٹو کو یہ کوسچنر دیا گیا ہے کہ آپ اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو بھی رہے اور آپ نے نجی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کیا جس میں زرداری گروپ اون کرتا تھا۔ صدر میں یہ پلاٹ واقع تھا 1.5 ایکڑ کا، اور اس کے اوپر نجی کمپنی نے کنسٹرکشن کرنی تھی، اور اس کمپنی نے معاہدے سے قبل ہی 1 ارب 22 کروڑ روپے وداؤٹ کنسیڈریشن زرداری گروپ کو پیمنٹ کی۔ اس سے متعلق سوال نامہ دیا گیا بلاول بھٹو کو۔ بلاول صاحب کی ایک کنٹینشن ہے اس میں بھی اور پارک لین میں بھی، وہ کہتے رہے کہ وہ بچے تھے، انہیں نہیں پتا، لیکن obviously جب وہ ڈائریکٹر بنے یا جب ان کو پوزیشن دی گئی تو he must be over 18 years، وہ تو 18 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے نا اس وقت جب ان کو ڈائریکٹر بنایا گیا۔ جی کامران صاحب، انیشلی جب وہ اس کے شیئر ہولڈر بنے تو ان کی عمر کم تھی، لیکن بعد میں جب وہ بطور ڈائریکٹر اس کے معاملات بھی دیکھتے رہے، جب آصف علی زرداری صدر بنے تو اس کے بعد وہ بالغ ہو چکے تھے، وہ بالکل بڑے ہو چکے تھے، اور وہ جان بوجھ کر آگاہی تھی ان کو تمام معاملات سے اور کاروباری معاملات سے، اسی وجہ سے وہ اس کے جو معاملات تھے، جو کاروباری معاملات تھے زرداری گروپ کے بھی اور اس کے علاوہ پارک لین کمپنی کے بھی، وہ بلاول بھٹو جب بڑے ہوئے اور اس کے بعد ہی بالغ ہونے کے بعد ہی انہوں نے تمام معاملات ڈیل کیے، لہٰذا ان کا یہ کہنا، نیب کا یہ موقف ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ وہ چھوٹے تھے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس حوالے سے کچھ ڈاکومنٹس موجود ہیں جس پہ بلاول بھٹو زرداری نے کمپنی کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے دستخط کیے ہوئے ہیں، زرداری گروپ کمپنی میں بھی اور اس کے علاوہ پارک لین میں بھی اس کے ڈاکومنٹس موجود ہیں۔ اسی سے کنفرنٹ کروانے کے لیے بلاول بھٹو کو طلب کیا گیا تھا، اور جو کوسچنر دیا گیا ہے وہ انہی ڈاکومنٹس پر ریلائے کرتے ہوئے کوسچنر دیا گیا ہے، 32 سوالات پر مشتمل جو زرداری گروپ سے کمپنی سے ریلیٹڈ ہے، وہ آج اوپل 225 انکوائری میں بلاول بھٹو کے حوالے کیا گیا۔ بہت شکریہ عامر سعید عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بجٹ کی تیاری ہے، بہت پریشر ہے، پاکستان کو سب سے زیادہ زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے ہیں، اس کے لیے ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی، اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے پاکستان اپنے ایکسپورٹرز کو بہت برات دیتا ہے، جس میں جو کہ سب سے زیادہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو ملتی ہے، 80-90% ٹیکسٹائل سیکٹر کو مل جاتی ہے۔ اب ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کیا ان مرات کو ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں، یا ان مرات کو اب پھیلا دینا چاہیے، اور پاکستان کی ایکسپورٹ اگر 5 سال تقریباً 6 سال میں اگر نہیں بڑھی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کا بھی تعین ہو رہا ہے، اور بہت ہی کھینچا تانی ہے جو اس وقت جاری ہے، اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عمران خان کی معاشی ٹیم نئے بجٹ کی تیاری میں مصروف ہے۔ اس نئی ٹیم نے اپنے اوپر ایک جہازی چیلنج سامنے رکھ لیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ سال وہ پاکستان میں ٹیکسوں کی مد میں 1550 ارب روپے اضافی، یعنی کہ 1.5 ٹریلین روپیز اضافی کا وہ ریونیوز حاصل کریں گے۔ نہ جانے کیسے حاصل کریں گے، بہت ہی اپ ہل ٹاسک ہے، لیکن اس کے لیے بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ول ہو، ایفرٹ ہو اور پوری قوم ساتھ مل کے کرے تو یہ ایک مشکل عمل نہیں ہوگا۔
मगर इस वक्त पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि उसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर बेहतर हो, उसमें बेहतरी आए, और उसका सबसे बड़ा ज़रिया सारी दुनिया में एक्सपोर्ट्स होती हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के हवाले से ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। तमाम माशी माहिरीन एक्सपोर्ट में इजाफे को पाकिस्तान की माशी मुश्किलात से छुटकारे का हल तो बताते हैं और इसे कारआमद नुस्खा तो करार देते हैं, मगर बदकिस्मती से जो फैक्ट्स है वो बहुत ही भयानक है। रुपए की कदर में कमी के बावजूद पाकिस्तानी बरामदात नहीं बढ़ पा रही हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही। 2013 से 2018 के दरमियान पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स में इजाफे के बजाय 1 अरब 88 करोड़ डॉलर की कमी आई। इस माली साल के 10 माह में भी तकरीबन 20 अरब 40 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट हो चुकी है। गोया कि किसी भी सूरत में एक्सपोर्ट्स आगे नहीं बढ़ रही हैं। पिछले साल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की 23 अरब 22 करोड़ डॉलर थी, जिसमें से 13.5 अरब डॉलर यानी 58% टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का हिस्सा है। लेकिन तशवीश की बात यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर को टैक्स छूट होती है, उसको कई मराहत होती है, उसे बिजली सस्ती मिलती है, गैस सस्ती मिलती है, उसके पास डीवैल्यूएशन का फ़ायदा होता है, उससे एक्सपोर्ट रीफाइनेंस के लिए बहुत ही कम शरह सूद पे कर्ज़ा मिलता है। बैंक उसको जो कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंस की मद में बहुत ही कम शरह सूद पे कर्ज़ा देते हैं, उन्हें सनतें लगाने के लिए बहुत ही कम शरह सूद पे बैंक कर्ज़े देते हैं। और इसके अलावा वो ज़ीरो रेटेड एजेंसी इंडस्ट्री समझी जाती है, बेपनाह मराहत है, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान की पिछले 6 साल से पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो एक्सपोर्ट्स हैं वो साकत हैं, और 6 साल से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स तकरीबन 13.5 अरब डॉलर के हिस्से पर अटकी हुई हैं। जो कुछ भी हमने देना था दे दिया, जिस किस्म की भी हम मराहत दे सकते थे हमने दे दी है, मगर इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही टेक्सटाइल की। खत्ते की दीगर ममालिक मिसल भारत, बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में और उसके जो मसाबकती रेट्स हैं, हुकूमत ने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को कई मराहत दी, सहूलतें दी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में टेक्सटाइल सेक्टर ज़ीरो रेटेड है, यानी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट पर कोई बरामदी टैक्स नहीं लिया जाता, सिर्फ पैकिंग मटीरियल पर 17% टैक्स लिया जाता है, वो भी हुकूमत को रिफ़ंड करना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि टेक्सटाइल का शोबा फाइनल टैक्स रिजीम में आता है, जिसका मतलब ये है कि एक्सपोर्ट की सेल्स पर सिर्फ 1% इनसे जीएसटी वसूल किया जाता है। ये भी दिलचस्प बात है। मैंने आपको बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली गैस सस्ती मिलती है, और ये भी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो सारी मराहत हासिल करते हैं, क्योंकि ये एक्सपोर्ट्स के लिए दी जाती है, मगर उनकी सेल्स का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में ही होता है। यहाँ पे सैकड़ों अरबों रुपयों की सेल जो है वो ये बड़े टेक्सटाइल सेक्टर जो हैं वो इन एक्सपोर्ट्स के लिए बरात हासिल करके पाकिस्तान में उसको सेल करते हैं, जिसका पाकिस्तान को जो ये मराहत दी जाती है इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अब क्योंकि बजट बन रहा है और अब ये गौर किया जा रहा है कि क्या वाकई ये टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो इन मराहत का मुस्तहिक है या नहीं, या इन मराहत को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट किए जाए दूसरी सनतों में, और फिर इस हवाले से कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन देखा जाए, क्योंकि किसी भी सूरत में टेक्सटाइल सेक्टर की एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा। और दिलचस्प बात यह है कि 1 साल सवा साल के अरसे में पाकिस्तान के रुपए की कदर भी 45% के करीब गिर चुकी है, मगर फिर भी ये सेक्टर और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो मुंजमद हैं। और अगर ये मुंजमद रहेंगी तो ये इमरान खान की हुकूमत का चैलेंज, और ये कि ये कारोबार हो, सनतें सरमायाकारी हो और पाकिस्तान की मईशत तरक्की करे, ये मुमकिन नहीं हो सकेगा, और ज़र मुबादला के ज़खायर पर जो प्रेशर है वो बरकरार रहेगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, और इसके लिए हमने दावत दी है साबिक़ वज़ीर तिजारत जनाब PML हुकूमत के वज़ीर तिजारत रहे और बहुत ही तजुर्बाकार एक्सपर्ट हैं, शख्सियत हैं इन तमाम मामलात के, क्योंकि वो कॉमर्स मिनिस्टर भी थे और वैसे भी इन चीज़ों को समझते हैं। जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। एक बुनियादी वजह आप बता दीजिए, और मैं चाहूँगा कि मुख्तसर हम रहे कि 2013 से मैं 2019 तक को शामिल करता हूँ, हमारी एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़नी तो दूर की बात है, मुंजमद और साकित क्यों? हमें जो है आप बिजली इंश्योर करें और गैस की सप्लाई इंश्योर करें, वो हमने कोशिश की, और अक्टूबर 2015 से जो बिजली की सप्लाई थी वो इंश्योर हो गई, गैस भी 2 महीने बाद आना शुरू हो गई। हमने ये देखा है कि उस वक्त भी पाकिस्तान की तारीख का लोएस्ट एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट दिया गया, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। ये तमाम मराहत जिसका आपने जिक्र किया हमने दी, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा कहाँ हुआ? आखिरी साल में हमने एक ड्रॉबैक ऑफ लोकल टैक्सेस एंड जो DLTL जिसको बोलते हैं वो दिया, तो हमने ये देखा कि उसको देने से आखिरी साल तो PMLN का था, एक्सपोर्ट्स जो नीचे गई हुई थी
وہ 13% ڈالر ٹرمز میں بڑھ گئی اس ایک انسینٹیو کی وجہ سے. تو ایک تو یہ ہے کہ آنے والی حکومت کو یہ ایڈوائس ہوگی کہ آپ جو بھی انسینٹیو اناؤنس کریں اس کو وقت پر ڈیلیور کریں. یہ جو 2.5 سال لوگوں کے ریفنڈز یا ان کے جو ڈیو پیسے ہیں وہ پھنسے رہتے ہیں, اس سے ایکسپورٹرز کی لیکویڈٹی متاثر ہوتی ہے. اور اس کا آپ نے ذکر بھی کیا, سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ ایس ایم ای ایکسپورٹر کے اوپر ہوتا ہے, جو میڈیم اور سمال انٹرپرائزز ہیں, کیونکہ بڑے جو گروپس ہیں ان کے پاس تو بہت بڑا مارجن موجود ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے. ایک تو یہ کہ وقت پہ جو بھی انسینٹیو تھوڑا زیادہ دیں اس کو ڈیلیور کریں. دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو گریجویٹڈ ڈی ایل ٹی ایل ہے, کہ جو ہائیسٹ ویلیو ایڈڈ آئٹمز ہیں, چاہے وہ ٹیکسٹائل کی ہیں یا کہیں بھی ہیں, ان کو آپ ہائیسٹ انسینٹیو دیں, اس کا فائدہ ہوگا. خاص صرف یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو ڈی ایل ٹی ایل یا جو ہمیں ریفنڈ دینے کا مسئلہ ہے صرف یہی مسئلہ ہے, لیکن جو یہ سارے ہم انسینٹیوز دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم فراہم کرتے ہیں, اس کے باوجود گروتھ نظر نہیں آ رہی, کیونکہ صرف اس وجہ سے کہ ہم وہ ریفنڈز وقت پہ نہیں دیتے, یا یہ کہ کچھ اور بھی اس میں کچھ مسائل ہوں گے نا؟ جی اس میں ڈی ایل ٹی ایل یا ریفنڈز کے ساتھ ہی شاید اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی انڈسٹری نے تمام تر مراحل کے باوجود اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ری ویمپ نہیں کیا. وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ نے اپنی انڈسٹری کو اور اپنی مشینری کو امپروو کرنا ہوتا ہے وہ انہوں نے نہیں کیا. جو ہمارے پاس کچھ ایسے انڈسٹریلسٹ موجود ہیں جو پروگریسو ہیں, جنہوں نے اپنی ٹیکنالوجی ری ویمپ کی ہے, اپنے سسٹمز ٹھیک کیے ہیں, اللہ کے کرم سے ان کی ہر سال ایکسپورٹ جو ہے وہ 10-15% بڑھتی ہے, کم نہیں ہوتی. لیکن اوورآل جو ہے جو سیکٹر ہے وہ ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پرانی مشینری, پرانے سسٹمز, دنیا آگے بڑھ گئی ہے. اور ایک بہت بڑا فیکٹر جس کو ہم نے اس میں فیکٹر نہیں کیا, ہم ابھی تک کاٹن بیسڈ ایکسپورٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. حالانکہ دنیا جو ہے آہستہ آہستہ کاٹن سے ہٹ کر ٹیکنیکل فیبرکس کی طرف جا رہی ہے, مین میڈ فیبرکس کی طرف جا رہی ہے, اور کاٹن اور ان کا ایک کمبینیشن ہے جو استعمال ہوتا ہے, اس کی طرف جو ہے تمام تر انسینٹیو کے باوجود ہم نے اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی کم کی کہ جی انسینٹیو دیا جائے, لوگ ٹیکنیکل ایکسپورٹس کریں. لیکن یہاں ہماری انڈسٹری کا اپنا بھی جو ایک مزاج ہے وہ رستے میں حائل ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکنالوجیکلی ری ویمپ بات ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کمپیٹیبل تو ہوں, آپ کتنے ہارڈ ورکنگ ہیں, آپ کتنے انوویٹیو ہیں, آپ کتنی آج کل ٹیکنالوجی کو آپ نے اپنے ہاں شامل کیا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ تھوڑا کاسٹ بینیفٹ ریشو بھی ہم دیکھیں نا, کہ ہم جو کاسٹ بیئر کر رہے ہیں ایز اے کنٹری, جو ہم سارے ان کو انسینٹیو دیتے ہیں, ای آر ایف دیتے ہیں, بجلی سستی, گیس سستی, یہ تمام چیزیں, اس کا ہمیں اوورآل ہی ہمیں دیکھنا ہوگا نا کیومولیٹو فائدہ ہے, یا اس کو بھی ہمیں ری تھنک کرنا چاہیے اور اس تمام بینیفٹ کو ہم پھیلائیں اور لوگوں کو بھی دیں, کیونکہ ادھر سے تو فائدہ تو ہو نہیں رہا نا سر. اس لیے میں نے اسی اوپر فوکس کیا کہ ہمارے تجربے کے مطابق سب سے زیادہ جو افیکٹو انسینٹیو تھا وہ ڈرا بیک آف لوکل ٹیکسز تھا. جو ڈی ایل ٹی ایل ہم نے دیا لیویز کے اوپر, وہ سب سے زیادہ افیکٹو تھا, تو اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے, اور دوسری ساری مراحل ہٹا کر چاہے اس کی پرسنٹیج بڑھا دیں, گریجویٹڈ کریں, ویلیو ایڈڈ سسٹمز میں زیادہ دیں, تو وہاں سے ہے چونکہ وہ ڈائریکٹلی جب ایکسپورٹ پروسیڈز آتی ہیں اس کے ایز اے پرسنٹیج جو ہے وہ ان کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے, تو وہ ایک سب سے ڈائریکٹ بینیفٹ ہے. تو باقی بہت سارے پیچیدہ معاملات کو ختم کر کے اس کی طرف کرنا چاہیے, اور وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوگا لوگوں کو سپورٹ کرنے میں. اور دوسرا یہی ہے کہ انڈسٹری کے ساتھ بات کر کے سب کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آہستہ آہستہ پاکستان کی مارکیٹ کم ہوتی جا رہی ہے, اس میں آپ کو مین میڈ فائبرز کو لانا پڑے گا, ٹیکنیکلی اپنے آپ کو ری ویمپ کرنا پڑے گا. اور ایک اور بات کامران خان صاحب جو اس کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی, کہ 10 سال پہلے تک ہندوستان ہمارا کمپیریٹر نہیں تھا ٹیکسٹائل میں, آج وہ ہمارا کمپیریٹر بن چکا ہے. اور بہت سارے آئٹمز, ٹاولز کا میں خاص طور پر ذکر کروں گا, جہاں انہوں نے پاکستان کو بہت سخت کمپٹیشن دیا, اور ادھر جو ہے ایک فیکٹری ایسی ہے جس کی اینول پروڈکشن جو ہے پاکستان, وہ ٹھیک ہے خزاب. ایک اور بہت اہم معاملہ جس پہ مجھے ضروری ہے کہ میں آپ کا ویو, کہ یہ جو ایک اور مسئلہ ہے کہ ہم سارے جو انسینٹیوز دیتے ہیں, یہ مراد دیتے ہیں, سستے, یہ تمام چیزیں جو ہم دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے, ہمارے پاس ایکسپورٹ پروسیڈز آئیں گی, ہمارے ظاہر ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے, اسی لیے ہم یہ سب کچھ آپ کو دیتے ہیں, یعنی کہ انڈسٹری کو دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے یونٹس جو ہیں ان کی ایک بڑی میسو جو اب سیلز ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے. وہ پاکستان کے اندر تو نہیں دیتے, وہ سارے بینیفٹس ہم دیتے ہیں ایکسپورٹس کے لیے, لیکن اس کا ہمیں وہ پھر وہ ریٹرن نہیں آتا ہے. یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ جی یہ بہت بڑا مسئلہ, اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ جو ڈرا بیک آف لوکل ٹیکسز اینڈ لیویز ہے, یہ سب سے ایفیشنٹ اور ٹارگیٹڈ طریقہ ہے ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنے کا, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق ہے جو باہر سے ایکسپورٹ کی پروسیڈز پاکستان کے اندر آ رہی ہیں
اس کی ایک پرسنٹیج آپ جو ہے وہ ایکسپورٹر کو ایز انسینٹیو دیتے ہیں. تو یہ آپ کو پھر فائدہ تبھی ہوگا جتنا پاکستان کے باہر سے پیسہ آئے گا ایکسپورٹ کے اگینسٹ, جب آپ اس کو انسینٹیوائز کریں گے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو میرے تو نظر میں یہ بڑا واضح ہے کہ جو ہم بہت ساری جو لوکل برآمد دے رہے ہیں ان کا ایز سچ وہ ایڈوانٹیج نہیں ہے. یہ جو سیلز لوکل ہوتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کسی کی 20%, کسی کی 30%, کسی کی 10%, سیل جو ہے وہ لوکل کر رہے ہیں. ہم نے تو سارے انسینٹیو دیے تھے کہ آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے, تو اس کو ہم کیسے دیکھیے 20% تک تو ایکسیپٹیبل ہے پوری دنیا میں کہ اگر کوئی لوکل سیل کرتا ہے, لیکن اگر اس کی 80% تک ایکسپورٹ باہر ہے تو اس کو انسینٹیو ملنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام انسینٹیوز کے باوجود اب جب کہ پاکستان میں بجلی بھی موجود ہے, گیس بھی موجود ہے, اللہ کے فضل سے امن بھی ہے چاروں صوبوں میں, تو مین فوکس یہ ہے کہ ایکسپورٹرز کو اپنی کیپیبلٹی کو ریز کرنا پڑے گا اور دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا پڑے گا. ہم ابھی تک صرف کاٹن بیسڈ کام کر رہے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ مین میڈ جو فائبرز ہیں اس کو انکارپوریٹ کر کے جس کی دنیا میں سیل ہے, جس کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے. بہت بہت شکریہ جناب خرم دستگیر خان, سابق وزیر تجارت ہمارے ساتھ موجود تھے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.